सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, सिचुएशन खासी संगीन हो रही है या संगीनी की तरफ जा रही है। हमने कल प्रेसिडेंट ट्रंप के जो 20 पॉइंट एजेंडा था या ऑफर थी या जो भी मुआहदा हुआ, बातचीत हुई, उसके ऊपर डिटेल में बात की और 72 घंटे का वक्त दिया गया था कि हमास इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। आपने कल बताया ऑफिशियली उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो अभी तक नहीं आया ऑफिशियली, बट कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ रिविजन्स हमास को चाहिए। ऐसे में अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से डेस्परेशन में एक ट्वीट उनके ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे आता है जिसमें वो बेसब्रे दिखाई दे रहे हैं और वो धाड़ रहे हैं और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है संडे इवनिंग का। वक्त भी बाकायदा उन्होंने बताया कि 6 बजे वाशिंगटन डीसी के टाइम के मुताबिक अगर आपने जवाब ना दिया तो ऑल हेल विल ब्रेक आउट, और ऐसा होगा जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मीनवाइल वो ये भी कहते हैं कि ये मुआहदा दीगर ममालिक इस पर साइन कर चुके हैं। हालांकि कतर के वज़ीर आज़म की तरफ से भी रिजर्वेशन शो की गई और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी बता रहे हैं कि ये वो नहीं है जो हमसे एग्री किया गया। तो इस धमकी की क्या हैसियत है फिर? देखिए, सिचुएशन बहुत अब ख़तरनाक एरिया में जा रही है। कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि हमास टोटली आउटराइट इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ना ही एक्सेप्ट करेगा, और वो टाइम गेन करने की कोशिश करेगा, कुछ ऑब्जेक्शंस लगाएगा और फिर ये बात को आगे बढ़ाएगा। मगर मैंने आपसे ये कहा था कि इज़राइल ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी, कि इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब वही हुआ, अब इसको 48 घंटे से ज़्यादा हो गए जब से ये बात चली है। मंडे से शुरू हुआ है, मंडे से फ्राइडे, तो अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, और 72 आवर्स तो उस वक्त थे, तो अब फिर और इनको 72 आवर्स मिल गए हैं संडे की जो बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त एक मुश्किल का सामना, वो भी प्रॉब्लम है कि अगर हमास नहीं करता जी, और या लिख के दे देता है कि ये चीज़ के ऊपर हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, हम आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर रहे, ना ही आउटराइट एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि वी डोंट एक्सेप्ट इट बट वी रेडी टू टॉक। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर रेडी टू टॉक होगा या नहीं होगा? तो अगर रेडी टू टॉक होगा तो फिर तो ये सारा जो ड्रामा है ये मुलतवी हो जाएगा, फिर वो टॉक शुरू हो जाएंगी, वो कतर, ये वो, एवरीथिंग विल गेट इन्वॉल्व। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला करना है कि हमास का जो भी जवाब आता है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, और मेरा ये ख्याल है हमास इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना रिजेक्ट करेगा। अब देखिए आगे जाके क्या होता है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि यस और नो करो। अब मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन ट्रबल। हमास इज़ नॉट इन ट्रबल, डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन ट्रबल। डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की कमिटमेंट कर दी है इसराइल को, और कि अगर उन्होंने ना माना तो फिर जाइए आप जंग कर दें, बम्बार्डमेंट फिर से शुरू कर दें। ठीक जी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि कोई भी इस वक्त तैयार नहीं है कहने के लिए, हमास भी नहीं और बाकी वो 8 ममालिक हैं, कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सब यही कहेंगे कि इसमें कुछ खामियां हैं और हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे। मगर इजराइल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं यही ड्राफ्ट है जो कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि इन्होंने तब्दील कर दिया ओरिजिनल ड्राफ्ट, जिसके ऊपर अंगूठा लगवाया था इन्होंने ये 8 ममालिक का, और आज इसाक डार साहब ने भी कंफर्म कर दिया है इस बात को। और इजराइल यही चाहता है कि बस जो हम कहते हैं वही हो, और ये जो ड्राफ्ट इस वक्त है ये इजराइली ड्राफ्ट है, ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो कि जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ था। सो अब डोनाल्ड ट्रंप तो ने बदल दिया है ना, तो एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी ये 8 ममालिक के सामने और गिर गई कि आपने हमसे कुछ कहा, हमने इत्तफाक किया और अब आपने जाके चेंज कर दिया, और अब आप हमें कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम इत्तफाक करें फिर से। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही फिर कहा है कि ये जो ड्राफ्ट है इसके ऊपर 8 ममालिक ने ओके कर दिया, साइन कर चुके हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर नहीं किया, हमने उसके ऊपर नहीं किया क्योंकि वो आप तो सामने आया ही नहीं, और हम तो वो किया था। तो ये पहले दरार जो है ये तो आ चुकी है। अब मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी प्रॉब्लम है कि अब वो क्या करेंगे, और इसी तरीके के साथ ये जो 8 ममालिक हैं इनके लिए भी प्रॉब्लम है। आज जो सिचुएशन हुई है वो ये कि इसाक डार साहब ने बात की और कहा जी हमने तो ड्राफ्ट बना लिया था और अपना कमेंट कर दिया था। इसाक डार साहब का एग्जैक्टली क्या कहना था, सुनते हैं।
जुमे को रात को जब मैं वहां से निकल रहा था तो ये फाइनल जो ड्राफ्ट बना 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। अगले दिन क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे का सफर था तो मुझे कंफर्म कर दिया गया कि अमेरिकन साइड को ड्राफ्ट मिल गया है। ये सैटरडे का दिन, यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए जॉइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई जो इस्लामी तंजीम 57 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फोरम, तो फिर क्या क्या रास्ता था। तो अगर आप इसहाक डार साहब का बयान सुने तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये मुश्किल, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप ने जाके कुछ और कर दिया है। उसने इजराइल का ड्राफ्ट ले लिया, इनका ड्राफ्ट नहीं लिया। अब इनमें प्रॉब्लम ये बनी, अब ये क्या करें, ट्रंप के साथ टक्कर तो ले नहीं सकते, तो इन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपना जो अब मौक़िफ़ है वो ज़रा लिख दें कहीं। बेसिकली ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ और कर लें, ये नहीं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो अब ये कि हम लगा देते हैं अपना मौक़िफ़, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बात कर ली, मगर उसकी अब कोई अहमियत नहीं होगी। ये सिर्फ अपने आप को टू सेव देयर स्किन, उसने जो काम करवाना था करवा लिया, इन्होंने अपने ड्राफ्ट दे दिया, उसने जाओ ये इजराइल का ड्राफ्ट चलेगा। अच्छा। तो अब ये क्या करेंगे बेचारे, तो आई फील सॉरी बिकॉज दे हैव नो चॉइस। बट वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ट्वीट करके अप्रिशिएट कर दिया, इस तरह से ट्वीट करके ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है और हम अग्री नहीं करते। नहीं, तो उन्होंने वो कह दिया ना अपने स्टेटमेंट में कि हमने इस ड्राफ्ट, ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है, मगर आप कैरी ऑन करें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिसएग्री करते हैं, मगर देखा जाएगा। इन्होंने गोल करने की बात की है, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए इन्होंने थोड़ा सा अब एक बयान बना दिया है कि ये वो नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर तो बड़ी तनकीद हो रही है ना, तो इसको कैसे मलकियत लेंगे ये 8 के 8, नहीं ओन कर सकते, ये नहीं ओन कर सकते, तो इसलिए अपने लिए गुंजाइश छोड़ी है। हम कह दें कि जी मसला है इसमें, ये है वो है वो है, तो मगर जो अगला जो इशू है कि अब जो ट्रंप ने, तो इधर तो क्लियर हो गई कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है ट्रंप के आगे। उसने इजराइल का ड्राफ्ट लिया, इनके ड्राफ्ट की छुट्टी करा दी जी। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इनका जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर इजराइल ने और जैरेड कुश्नर ने बैठ के ठीक ठूक करके उसको ये दे दिया। ये तो अब अंगूठा वाले लग गए हैं सारे, और ये कर भी कुछ नहीं सकते, ट्रंप को नाराज़ नहीं कर सकते। सो इसीलिए इन्होंने ये जी हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए। सो मैं समझता हूँ ये पहली जो क्राइसिस आई है इधर आई है, एंड दे आर ऑल इन ट्रबल, ये मैं आपको बता दूं। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड ट्रेड वेरी केयरफुली ओवर हियर, नंबर 1। नंबर 2, अब ट्रंप क्या करेगा? अब अगर ट्रंप जो मैंने जहाँ से बात शुरू की आज, अब अगर वही होता है जो मैं कह रहा हूँ कि हमास जो है वो कहेगा कि हम रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, हमारे कुछ तहफ़्ज़ात हैं, इसके ऊपर बात करें हमारे साथ, तो क्या वो रास्ता ट्रंप करेगा या ट्रंप कहेगा रिजेक्टेड और इजराइल को कहेगा शुरू कर दो बमबारी? तो मैं समझता हूँ कि वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने कहा था कि इजराइल ने अनाउंस कर दिया है कि ये पॉइंट्स मेक कर रहे हैं ना साथ साथ कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन, तो फला उसने कह दिया ये है ही नहीं जी। उसने अपने ऑडियंस को हिब्रू के अंदर जो कल लेक्चर दिया है उसमें यही कहा है, और उसमें जो सारी दुनिया के अंदर जो तबसरे हो रहे हैं कि इसके अंदर ये इजराइल का ड्राफ्ट है, ये किसी और का नहीं है, तो इसलिए इसको नोबडी इज एक्सेप्टिंग इट जी। सो मेरा ख्याल है कि ये ड्राफ्ट चलेगा नहीं, और एंड मुमकिन है कि ये अगले राउंड में इजराइल विल स्टार्ट बॉम्बिंग अगेन। दिस इज़ व्हाट आई फेयर। और मैंने कल भी कहा था कि इजराइल ने ईरान के ऊपर भी उसको भी टारगेट किए हुए है, तो ये मुमकिन है कि एक राउंड और ऑफ बॉम्बिंग होगी, उसके बाद फिर ये मामला जो है इसको फिर उठाएंगे। उनका ये ख्याल है कि हमास कमज़ोर है इस वक्त, इसको ख़त्म करना है। और कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि कभी भी हमास अग्री नहीं करेगा हथियार गिराने के, ये हमेशा आखिरी स्टेज होती है, पहली स्टेज ये नहीं होती। तो ये तो पहली स्टेज में चाहते हैं, ये होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि ये उनको ट्रस्ट नहीं करते, वो इनको ट्रस्ट नहीं करते। आज वो हथियार गिरा देता है जी, और चले जाते हैं सारे बाहर छोड़ के, तो इजराइल कहता है ठीक है अब हमने ले लिया, सब कुछ ख़त्म हुई बात, अब हमारा मकसद, तो क्या कर लेंगे? फिर तो लड़ भी नहीं सकते, तो ये तो दे बी एट द मर्सी ऑफ इजराइल कम्प्लीटली, तो दे नेवर अग्री टू दिस। मगर उनके पीछे ईरान खड़ा है, उनके पीछे और कोई मुस्लिम ममालिक नहीं खड़ा, उनके पीछे ईरान खड़ा है, ईरान को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। सो आई थिंक मुझे जो लग रहा है, मुझे ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ होगा। मैं आपको बता दूं कि बाकी किसी मुस्लिम मुल्क में जो पब्लिक ओपिनियन है वो अभी बाहर सड़कों पे नहीं आया
against their regimes. وہ ساری monarchies ہیں, وہاں توقع بھی نہیں ہے. ہماری ہاں سچویشن از ڈفرینٹ. our government should be very careful. اس وقت ساری دنیا میں eruptions ہو رہے ہیں پرو پیلسٹائن, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپشنز کیا ہیں. اس وقت ان کو تھریٹ ہے فرام انڈیا, تھریٹ ہے فرام افغانستان, اور اگر امریکہ ان کا ساتھ, پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا اس مشکل وقت میں, تو then we are in even more bigger trouble. So we are in a very serious ٹرکی سچویشن. ایک طرف امریکہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, چائنا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, انڈیا کو آنے نہیں دینا قریب, ادھر مسلم ممالک کے ساتھ اکٹھا ایجنڈا بنانا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ڈیزرٹ کر گئے. اٹس اے ویری ٹرکی گیم, اینڈ آئی تھنک اس کے اندر زیادہ سوچ بچار ہونی چاہیے. اور یہ جو فیاسکو ہوا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ جو شمع جنیجو کا جو فیاسکو ہوا ہے, اس سے ایسے لگتا ہے کہ دے آر گورنمنٹ از ناٹ ہینڈز آن. ان کا ابھی بھی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اٹس لٹل کہ ہاں ہو جائے گا, کر لیں گے. اب یہ پتہ چلا ہے شمع جنیجو کی بات کہ جی وہ تو پرائم منسٹر صاحب کے لسٹ میں تھی, فارن آفس کی لسٹ میں تھی نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, سن تو لیں ذرا کیسے کیا ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں. جو ڈیلیگیشن جاتا ہے یو این جی میں, آفیشیل ڈیلیگیشن, اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے. وہ لیٹر میں نے سائن کیا ہے, اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں. ایک ہوتا ہے پی ایم انٹوراج, اس میں ان کے ویلے بھی ہیں, ان کے ملازمین بھی ہیں, ان کے اسپیچ رائٹرز بھی ہیں, اس میں ان کا نام تھا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیٹر آف کریڈنس میں اس خاتون کا نام نہیں تھا. مطلب یہ کہ مجھے نہیں پتا, پرائم منسٹر کی انٹوراج ہے, وہ پرائم منسٹر کو پوچھے کہ وہ ان کے ساتھ جو گئے ہیں وہ اس کی لسٹ وہی کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ چلو انہوں پوچھو مینو نہ پوچھو, میں تو اوکے نہیں کیتا. اچھا اب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بیچارے کیا کریں گے. پرائم منسٹر کی انٹوراج جو ہے نا, وہ ساری کی ساری یو این نہیں جاتی. اچھا یہ کہنا کہ وہ تو ان کی لسٹ میں ہے, پرائم منسٹر کی لسٹ میں ہے انٹوراج کی, جو یو این کی لسٹ ہے وہ میں نے بنائی تھی. تو پھر اگر آپ کی یو این کی لسٹ تھی تو اس میں یہ صاحبہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی اس لسٹ میں؟ تو بالکل آپ کی بات پہ ہی تکیہ کر لینا چاہیے. وہ ہم سوچتے تھے گین سلیم اللہ سے کلیم اللہ, وہ ہوا کہ ڈیفینس منسٹری سے ادھر فارن منسٹری سے پرائم منسٹری, اینڈ دین پیچھے گئے. یہ اپنی طرف سے اسمارٹ ہو رہے تھے, بس اس سے زیادہ آپ میرے سے مت پوچھیں. اچھا تو اگر اتنا اعتراض آیا تھا تو اس کو اسمارٹلی کیسے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, کیا رسپانس دینا چاہیے تھا, ون لائنر؟ They should have said yes, ہم نے we have asked for credentials of her, we think she is a useful asset. کہتے ہیں مان جاتے ہیں نا کہ ہمارے احساس ہے. اچھا نہیں مانے نا, ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں. فارن آفس, کین یو امیجن کہ فارن آفس نے بیان دے دیا ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جی یار یہ کیسے, آپ کا ایمبیسڈر اس کے وہاں ڈیفینس اٹیچی ہے, انہوں نے یہ ساری جو یو این میں جانا تھا وہی بناتے ہیں نا فائنل لسٹ. وہ بیسکلی فارن آفس بھیجتا ہے, اس کے اندر ایڈ سبٹریکٹ ہوتا ہے, مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ سیدھی سی بات کرتے, کیوں اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے. اور اب وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو سارے گالیاں دے رہے ہیں, اور ان کسی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کر رہے, ساتھ لے کے گئے ہیں لیکن اون نہیں کر رہے. تو یہ بالکل دس شوز کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اٹس ناٹ, کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ان سے غلطی ہو گئی ہے یار, سیدھی سی بات. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خاتون کے بیک گراؤنڈ میں وہ کیا ان کا پوزیشن رہی ہے ویزاوی اسرائیل اینڈ سو آن. یا سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس حوالے سے کوئی ایس او پیز بھی نہیں جاری کیے گئے کہ آپ ایسے ٹویٹس نہ کریں جو بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنا. آئی ایم سوری, ویری ایمیچورش. سو another thing جو اسحاق ڈار صاحب نے مینشن کی, ہم اس شو میں اکثر بات کرتے آئے ہیں گریٹر اسرائیل کے معاملے پہ بھی اور ابراہم اکارڈس کے معاملے پہ بھی ڈسکس کرتے آئے ہیں, اور جب یہ پیکٹ ہوا تو آپ نے کنیکٹ بھی کیا ڈاٹس کو کہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے. اب اس میں یہ ایشو آ گیا اسرائیل اینڈ حماس والا. ہمارے وزیر اعظم یو این جی اے اجلاس میں شرکت کے بعد لندن گئے, لندن سے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں اور پارلیمنٹ کو وہ بتائیں گے پاک سعودی دفاعی معاہدے کے حوالے سے. آپ نے اس پہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ڈیٹیلز آ سکتی ہیں. مین وائل اسحاق ڈار صاحب ڈیٹیل نہیں ملنی. جی آپ نے پریڈکٹ کیا تھا. اب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بتائیں گے تفصیلات اس معاملے کی. سو another thing جو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے بعد کئی عرب اور دیگر مسلم ممالک بھی دفاعی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جس کے بعد یہ ایک نیا نیٹو طرز کا اتحاد بن جائے گا. اس پہ بھی آپ اظہار خیال کر چکے ہیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب کے سیادے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیٹو کچھ اور چیز ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. سو اس لیے میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا. یہ ہوگا نہیں, یہ نیٹو شیٹو کوئی نہیں بننا, اور پاکستان کو
بڑے کیئرفلی چلنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ کین ڈمپ یو ٹوڈے, آج وہ تعریفیں کر رہا ہے آپ کی, کل آپ کو ڈمپ, ان کو پتہ ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار پاکستان. بڑی میچورٹی کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ میں نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. چلیں اس سے زیادہ ہم بات بھی نہیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ سنڈے تک جو دیا گیا وقت حماس کو کیا جواب آتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مشرق وسطیٰ میں. another thing which is ویری انٹرسٹنگ, افغانستان کے بحاف پہ کافی عرصے سے وہاں درون خانہ تو اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, پک رہا ہے, لیکن اس کو دبانے کی کوشش ملا ہیبت اللہ کی جانب سے کامیابی سے اب تک کی گئی, اور وہاں پر جو بھی پابندیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر ہم نہیں دیکھ رہے کہ عالمی برادری کوئی ایکشن لے رہی ہے. البتہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بیکنگ ہے عالمی برادری کی کو کے سلسلے میں, رپورٹس چھپ رہی ہیں. سر صاحب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں آپ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنل پاور اسٹرگل شروع ہو گئی ہے بٹوین دی حقانی گروپ اینڈ دی کندہار گروپ. جی سو اب اور اس کے اوپر پھر ڈینائلز آنے شروع ہو گئے. ہم نے کچھ ڈاٹس کو جوائن بھی کیا تھا, کون کدھر چلا گیا, کس کے خلاف اریسٹ وارنٹس نکل آئے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. حقانی بھی غائب ہو گیا تھا, پھر آ گیا, اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ بات آگے بڑھ گئی ہے. اب کانفلکٹ ہونی ہے اور اس میں دیکھنا یہ ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیے حقانی جو ہے اس کا تعلق غلزئی ٹرائب کے ساتھ ہے. ہبت اللہ از فرام دا درانیز. یہ تاریخ یہ لڑائی جھگڑے ان کے آپس میں چلتے آ رہے ہیں. درانیز جو ہمیشہ رہے ہیں بڑی اسٹرانگ ہارڈ لائنرز, غلزئی بڑے پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں. اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ جو ساری جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ویسٹ کے ساتھ آن ویریس ایشوز, وہ جو غلزئی فیکشن ہے ود ان دا طالبان وہ کر رہے ہیں. وہ فارن منسٹر ان کا کرے یا ان کا ڈیفنس منسٹر کرے, دے آر آل فرام دا غلزئی سیکشن. اور ہبت اللہ صاحب جو ہیں ہی از اے ہارڈ لائنر. وہ تو کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ایز وی اسپیک ایک فارن منسٹر جو ہیں ان کے متقی صاحب وہ پہنچ گئے دلی یا جا رہے ہیں اور یعقوب صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. تو کیا کرنے گئے ہیں یہ؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا کرنے گئے ہیں؟ اب سچویشن یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جب پہلا سائن آیا نا اس کا کہ یہ پاور سٹرگل شروع ہو گئی ہے, پاور سٹرگل میں انٹرنیٹ بین کر دیا ہبت اللہ نے, کر دیا نا جی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وہ کیبل کی کوئی مرمت کا کام تھا, آپٹک فائبر. مگر بات یہ ہے کہ ان کو ڈر اسی چیز کا ہے کہ اس کے ذریعے جو کنسپریسی بن رہی ہے وہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. ادروائز تو بڑا مشکل ہے نا ملنا, یہ کرنا. انٹرنیٹ کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, آپ سارا کنسپریسی بنا سکتے ہیں. تو اس نے اس لیے بند کیا اور کوئی ریزن نہیں ہے. ریزن یہ دیا ہے فحاشی, نہ دیٹ از جسٹ این ایکسکیوز از ٹو کٹ کمیونیکیشنس, تاکہ یہ جو کنسپریٹرز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے ان کو روکا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہ ہوں. تو دیٹ از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. اب یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلزئی سیکشن ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ویسٹرن پاس بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں, وہ ماڈریٹس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ریکگنیشن ہو, فارن ایڈ آئے, ڈیلز ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جو ہبت اللہ صاحب ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں بالکل کچھ نہیں کرنا, ہاتھ نہیں لگانا فارنرس کو, وہ نہیں کرنا. ہی از پارٹ آف دی اولڈ ملا عمر گروپ. سو اب انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں وہاں سچویشن سول وار کی طرف بڑھ رہی ہے. کسی سٹیج پہ بھی اسیسینیشنز ہو سکتے ہیں اور وار اور آؤٹ بریک ہو سکتی ہے, ہاسٹیلیٹیز. فورن پاور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امریکہ, چائنا نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہبت اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. سو دا لائکلیہڈ از کہ دے مے بی این انٹرنل پاور اسٹرگل جس میں ہبت اللہ کی چھٹی ہو جائے, ریجیم چینج جیسے کہتے ہیں. آئی تھنک دس از اے ڈسٹنکٹ پاسبلٹی. اگر وہ ہوا تو پھر افغانستان جو ہے اس کی ریکگنیشن کی بات بھی آ سکتی ہے اور باقی چیزیں جو ہیں جس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی یہ جو انڈیا گئے ہیں نا جا رہے ہیں یہ بھی اسی لیے, یہ بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کہاں سے ملے گی اگر ہم نے کچھ کیا تو. اور وہ جو چائنا جا رہے ہیں بھی چائنا کی اوپینین لینے گئے ہیں اور بتانے گئے ہیں کہ یہاں یہ مسئلے تو آئی تھنک پاکستان از پارٹ آف دس اینڈ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ایسی
رجیم آئے جو کہ TTP کو فارغ کرے, بیکاز ہمارے تو پرابلم وہی ہیں نا, امریکہ کے پرابلمز ہیں, IS and Daesh. And so Pakistan and America have the same problems in Afghanistan. And تو بھارت تو آن بورڈ نہیں ہوگا نا ان پرابلمس میں. نہیں, وہ مگر بھارت کو نیوٹرلائز تو کرنا ہوگا نا, مگر بھارت جائے گا کہاں جائے گا کہیں نہیں جا سکتا. سچویشن میں افغانستان کے ساتھ جائے گا, افغانستان کو ریکگنائز کرنے کی طرف جائے گا. نہیں, بھارت صرف اتنا کوشش کرے گا کہ ان کی تھوڑی سی گنجائش طالبان کے ساتھ رہے. طالبان بھی یہ چاہیں گے کہ بھارت بھی ساتھ چلے ہمارے, تاکہ پاکستان کی جو لیوریج ہے وہ کم ہو. اگر بھارت آن بورڈ ہے اور چائنا آن بورڈ ہے, جو بھی وہ چاہتے ہیں, تو پاکستان کی لیوریج تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ سب کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے. مگر یہ لوگ جو جا رہے ہیں نا, دے آر آل فرام دا گلزائی. اینڈ سو مجھے لگ رہا ہے کہ اب وی آر ان فار a power struggle and you will see things happening in Afghanistan as well. بہرحال اس سلسلے میں پابندیاں تھیں کہ یہ آفیشلز موو نہیں کر سکتے تھے, ٹریول نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ویور لے لیا ہے ملا متقی صاحب نے, اور وہ انڈیا ٹریول کر رہے ہیں, اور یہ ویور بھی 26 اکتوبر تک ہے. یہ بھی بتاؤ نا, سیکورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی طرف سے. اب آپ سمجھیں کہ ایک بہت بھاری گروپ بن گیا ہے with international support, اور جو ملا حبت اللہ ہیں جی, وہ آئسولیٹ ہو کے رہ جائیں گے, اور اسے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ گیم افغانستان میں کس طرف جا سکتی ہے ممکنہ طور پہ. واپس شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. مشرق وسطیٰ کی صورتحال جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ اس میں سے مس ہو گیا. سعودیہ پاک معاہدہ جو ہوا ہے, وزیر اعظم نے اس کی تفصیلات تو پارلیمنٹ کو بتانی ہے یا نہیں بتانی, جب وہ آئیں گے پارلیمنٹ تو پتہ چلے گا. لیکن وزیر اعظم دوبارہ جا رہے ہیں سعودی عربیہ, آپ کے خیال میں یہ دورہ کس مقصد کے لیے ہوگا؟ اچھا کیا دونوں سوال پوچھ لیا آپ نے. میں نے پہلے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر گول بات کریں گے, کوئی ڈیٹیل نہیں دیں گے, اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا کہیں گے کہ جی ہم ان کیمرہ بریفنگ کریں گے. یہ شاید پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ موٹی بات کر دیں, اور اگر زیادہ پریشر پڑا تو یہ کہیں ہم ان کیمرہ کوئی بریفنگ کر دیں گے. پھر وہ دیکھا جائے گا ان کیمرہ کس قسم کی بریفنگ ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفنس پیکٹس جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیشل کمیٹیز کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں, جنرلی نہیں ہوتے, اور ہم یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے آف دا کیبنٹ, وہاں ہم یہ بات کریں گے. اس قسم کی بات کر کے یہ ٹال دیں گے. یہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو واٹ از ان دس اگریمنٹ. اس اگریمنٹ کا جو امپورٹنس ہے وہ یہی ہے کہ پتہ نہ چلے اس کے اندر ہے کیا. دیٹ از دی ایسنس آف دس اگریمنٹ. کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہم نے کمٹ کیا اور کیا مانگا انہوں نے, ادروائز اس اگریمنٹ کی جو افیکٹونیس ہے وہ کم ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کیا کرنے جائیں گے, یہی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے نا, جو کہ اب جنہوں کہتے ہیں پسوڑی پہ گئی, ادھر بھی پسوڑی پہ گئی, انہوں نے بھی پسوڑی پہ گئی کہ اسی تو کچھ اور کر کے آئے تھے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل نے کچھ اور کر دیا, اب کیا کرنا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے ابھی تو یہ جی ہم وہ بیان کر دیا یہ, مگر اب آگے بھی تو جو آپ نے میرے سے ڈسکس کی ہیں چیزیں, کہ اگر یہ حماس نہیں کرتا اور یہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے. ٹھیک, تو یہ طے اب جا کے, بیکاز اس وقت تو ٹائم نہیں ملا نا, اوکے کر کے آ گئے ہیں, اب جا کے یہ کرائسس سچویشن کی طرف جا رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. سو آئی تھنک دس از واٹ دے ول ڈسکس, اینڈ یہ معاملہ جلدی سیٹل نہیں ہوگا. دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ سچویشن, اور سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ پوزیشن پاکستان کی ہوگی. میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, تو یہ اب آنا جانا رہے گا, ڈسکشنز رہیں گی ان کی ایٹ ایوری اسٹیج. اب ایسے شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب جو ہے نا, وہ آدھا وقت تو سعودی عربیہ اور قطر میں ہوں گے اور آدھا وقت پاکستان میں ہوں گے. اتنی یہ سچویشن ٹرکی ہے. ایک اور ٹرکی سچویشن جس نے عالمی توجہ حاصل کی اور ہیڈ لائنز بنی, اسپیشلی بھارت میں خاصی ڈسکس ہوئی, وہ آزاد کشمیر کی سچویشن تھی, جہاں ڈیڈلی کلیشز بھی ہوئے اور صورتحال خاصی خراب رہی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کمیٹی بنا کے وہاں بھیجنی پڑی. مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ یار مسئلے کی جڑ تو لوکل ایشوز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا, جس کے اندر مہنگائی اور گیس اور پیٹرول اور سبسڈیز, یہ ساری چیزیں. اور اب وہاں 4.5 ملین کی پاپولیشن ہے, اور اس میں سے آدھی پاپولیشن تو باہر چلی گئی ہے, کوئی 2.5 ملین رہ گئے ہیں, اس میں سے یہ لوگ 25,000 بندے اکٹھے کر لیتے ہیں. دیٹس ویری سبسٹینشیل, اٹس ویری تھریٹننگ. اور وہاں بھی یوتھ فیکٹر از ویری امپورٹنٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری 90% ان کی باتیں مان جائیں گے, جو کہ جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی.
جو سبسڈیز دینی ہیں جو کرنا ہے یہ جلدی مان جائیں گے. جی ابھی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اور میرا خیال ہے جلدی اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے جی اور ہو بھی جائے گا. مگر یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں دس از اے ویری ٹرکی ایشو. سو آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ ایکٹ ویری فاسٹ اینڈ اس کو ڈیفیوز کرے سچویشن کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگین بیڈ ایڈوائس, بیڈ مینجمنٹ. اچھا ایشو کیا مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. وہ کبھی امریکہ پہنچی ہوئی ہے, کبھی یو کے پہنچی ہوئی ہے, کبھی سعودی عربیہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہاں کون تھا جو کہ اس قسم کے فیصلے کرتا؟ تو اس لیے یہ کنسلٹیشن کا بھی ٹائم نہیں ملا. تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو بیچ میں ڈالا ہے اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے وہ کام مسئلہ حل کر لیں گے. مگر ان کے جو 90% ڈیمانڈز ہیں وہ جینیون ہیں. اور وہ 12 نشستوں والا معاملہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں نا, وہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, مگر اس کے لیے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی. دیکھیے اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ساری دنیا جاگ اٹھی ہے, سب کو اپنے حقائق اور حقوق کا احساس ہے اور مانگتے ہیں لوگ, اور اب انٹرنیٹ کی وجہ سے سب چیزیں نظر آتی ہیں. تو آئی تھنک یہاں آزاد کشمیر میں بھی یہ ہوا ہے. میں صرف یہ کہوں گا والا سن رہا ہے, خیال رکھیں اس ملک کے اندر بہت سے وہ کہتے ہیں کہ بیماری جب ہوتی ہے تو پھوڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ جب تک بیماری کو ٹیکل نہیں کریں گے تو اس قسم کے پھوڑے نکلتے رہیں گے. خیال رکھیں آپ, یو آر گوئنگ تھرو اے ویری ڈینجرس فیز. اور اس کے انڈیکیٹرز بھی سارے بتا دیے اور اس میں کیا کیا فیکٹرز کار فرما ہو سکتے ہیں. اور جب کہا جا رہا ہے حکومتی شخصیات جو مذاکرات کر رہی ہیں کہ مطالبات سارے عوامی مفاد میں ہیں, تو پھر ان کو قبول کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی ہے, ان پر بات کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ وہی معاملہ ہے مینجمنٹ کا اور توجہ دینے کا. تو ایسے معاملات کی طرف جلد توجہ دیں اس سے پہلے کہ مرض جو ہے وہ علاج کی حدود سے باہر ہو جائے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. صرف صاحب, کل ناخوشگوار صورتحال اسلام آباد پریس کلب میں پیش آئی جب پولیس کے درجن پولیس اہلکار اسلام آباد پریس کلب میں گھس گئے اور وہاں جا کے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس کی وجہ سے صحافتی تنظیمیں ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہیں. یہ معاملہ تھوڑا سا ویئرڈ بھی ہوا کہ فوراً ہی طلال چودھری صاحب نے بھی معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا محسن نقوی صاحب نے مجھے بھیجا ہے اور اس معاملے کی پوری انکوائری کروائی جائے گی. یہ اس طرح سے کیا کیوں اسلام آباد پولیس نے؟ کسی کو سمجھ نہیں آ سکی. کبھی بھی اسلام آباد پولیس ایسا کام نہیں کرتی وداؤٹ آرڈرز. یہ میں آپ کو بتا دوں, ان کو آرڈر ہوا کہ پٹائی کر رہے ندی. یو نو دس گورنمنٹ, اس کی کوئی سمپتھی نہیں ہے میڈیا کے ساتھ. انہوں نے میڈیا کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور جب میڈیا تھوڑا بہت ہلنے کی کوشش کرتا ہے تو پٹائی کر دیتے ہیں ان کو. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ جب سے یہ آئے ہیں موڈس آپرینڈی جسے کہتے ہیں نا کہ پٹائی کرو. سو یو نو آئی تھنک ڈیسیجن میکنگ جہاں ہو رہی ہے وہ توجہ نہیں دی جا رہی آن دا سینسٹیوٹیز آف سم آف دیز ایشوز. اور پولیس کو ڈیفینیٹلی انسٹرکشنز دی کہ پٹائی کرو اور اندر جانا پڑے تو اندر جا کے پٹائی کرو. نا اب کس کے انڈر ہے پولیس؟ ٹھیک, اور اگر محسن نقوی صاحب نے طلال کو بھیجا ہے تو دیٹ مینس کہ انٹیریئر سے آیا ہوگا آرڈر کہ پٹائی کرو. تو اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, یہاں تو یہی حال ہے, ایک دفعہ آرڈر کرتے ہیں پٹائی کرو, اس کے بعد جا کے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم انکوائری کریں گے. تو یہاں تو ایٹیٹیوڈ ہی ہے, اٹھا کے لے جاؤ, پٹائی کرو, یہ کرو, وہ کرو. میں ایک بات آپ کو کہوں, اس وقت جب یہ سارا کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, یہاں لیڈرشپ ہے ہی نہیں. ڈیسیجن میکنگ لیڈرشپ از آؤٹ آف دا کنٹری. وہ اور بڑے بڑے ایشوز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی امریکہ, سعودی عربیہ, ٹرمپ, پیلسٹائن, تو واشنگٹن, جو اٹھتا ہے اٹھ کے واشنگٹن پہنچ جاتا ہے. اور محسن نقوی صاحب بھی اس موقع پر ظاہر ہے ایشیا کپ ڈیل کر رہے تھے. تو مطلب ہے ہو از پیئنگ اٹینشن ٹو دس ایشو. یہ آزاد کشمیر کا ایشو اتنا خراب نہیں ہونا تھا اگر یہاں لیڈرشپ ہوتی جو اس وقت فیصلہ کرتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیونکہ لیڈرشپ نہیں تھی تو سیکنڈ رینکنگ پہ ہوا. بڑی لیڈرشپ نے کہا جی کر لو سارٹ آؤٹ کر لو, ان سے ہوا نہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے پریس کالا کہ انہوں نے کسی نے آرڈر کر دیا پٹائی کر دیا, یار سے ٹنگا توڑ دیا انہوں نے. پولیس کو تو موقع چاہیے, وہ تو پھر تو ان کے لیے دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اب کوئی انکوائری شاعری کوئی نہیں ہونی, وہی ہوا معافی جا کے مانگنا. لیکن وہ بھی غیر مشروط معافی مانگی نا طلال چودھری صاحب نے, کہا کہ ذمہ داران کا تعین کریں گے. تو ذمہ داران کون ہیں؟ یو نو وی شوڈ اسٹینڈ ود آور میڈیا پیپل. یہ بڑی زیادتی ہے ٹو انویڈ دی پریس کلب اور تشدد کرنا اور پھر جا کے وہاں توڑ پھوڑ کرنی اور مارنا, لوگوں کو پیٹنا. دس از ان ایکسیپٹیبل, کمپلیٹلی. پھر کہتے ہیں کہ میڈیا ہمارے خلاف کیوں ہے. آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو میڈیا کو جب موقع ملے گا نا تو وہ چاقو کو دیں گے دونوں. ہاں, نہیں بخشیں گے. پھر آپ کسی میڈیا والے کے ساتھ اس کو انسلٹ کر دیں نا یا اس کے ساتھ زیادتی کریں تو وہ پھر موقع ڈھونڈتا کہ موقع ملے گا تو میں کوپ دیا گا. تو پھر یہ روتے ہیں کہ
ان کو میڈیا ہینڈلنگ ہی نہیں کرنی آتی. اس کی وجہ یہ ہے دے ڈونٹ بلیو ان نیگوسیشن ان ڈائلاگ. واٹ دے بلیو ان از کہ پٹائی کرو. تو دس از اے نیو پولیٹیکل ریئیکشن. پھر اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے, پھر آپ کو واپسی کا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اور سوائے آپ کے پاس شرمندگی کے کچھ نہیں بچتا. اداؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے معاملات کے بگڑنے کے بعد. آپ کے ذہن میں کوئی سوال نمبر ہے, آپ کے انتقالی اجازت ہے.